अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नैब और इसमें मौजूद ऐब, ये वो लफ्ज़ हैं जिसका इजहार सियासतदान मुख्तलिफ मकामात पर अक्सर ही करते दिखाई देते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद कई शख्सियात की नींदें उड़ा देगा। अदालती हुक्म के मुताबिक नैब को गिरफ्तारी के लिए किसी पेशगी इत्तला की जरूरत नहीं, नैब सबूत होने पर कार्रवाई कर सकता है। इस फैसले के बाद सियासतदानों के खतरात और खदशात यकीनन बढ़ जाएंगे। जरदारी साहब ने तो पहले ही 4 नैब इंक्वायरियों में 4 अलग अलग जमानतों की दरखास्त जमा करवा दी है। अब देखें करप्शन का इलाज नैब करता कैसे। वैसे बात इलाज की आई है तो हाल चाल नवाज शरीफ का भी जानेंगे। आखिरकार इलाज के लिए अस्पताल का इंतखाब कर ही लिया, क्या वहाँ मौजूद सहूलतों से शरीफ खानदान मुतमईन है, ये भी आज प्रोग्राम में जानेंगे। और साथ साथ गुर्बत की बात करूंगी, जिसके खिलाफ हुकूमत की जहाद की गुर्बत मिटाने के लिए नए वजीर आने वाले हैं। वैसे खबर लाहौर से भी बड़ी अफसोसनाक है। खातून ने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। अब इसमें हकीकत क्या है, क्या फसाना है, इस पर भी प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करूंगी। मजीद क्या डिस्कस करने वाली हूँ, पहले आपको दिखा देते हैं। वज़ीर आज़म ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इजरा कर दिया। बेवाओं, यतीमों, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम इलेक्शन स्लोगन नहीं था, हमने गुर्बत खत्म करने के लिए जिहाद शुरू किया है। सोशल प्रोटेक्शन और गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत बना रहे हैं। दिसंबर 2019 तक गुर्बत के खात्मे के लिए डाटा जमा कर लेंगे। सर्वे के जरिए लोगों के हालात जिंदगी मालूम करेंगे। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम करेंगे। नैब को गिरफ्तारी के लिए पेशगी इत्तला देना लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब इख्तियारात की तशरीह कर दी। ठोस शवाहिद हो तो नैब को मुल्जिम गिरफ्तार करने का मुकम्मल इख्तियार है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, तवक्को है नैब गिरफ्तारी के इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो हम कंपाइल कर रहे हैं जो उनको लुक आफ्टर करेंगे। NICVD को जाने का इरादा है? अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जमानत के बाद जाती उम्रा में नवाज शरीफ की इलाज पर मुशावरत। डॉक्टर अदनान कहते हैं कल इलाज के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जाएगा। गुर्दों और दिल का इलाज एक साथ होगा। मरियम औरंगजेब भी कायद के जेल से बाहर आते ही फुल फॉर्म में आ गई। फवाद चौधरी पर खूब गोलाबारी की, बोली नैब और हुकूमत के गठजोड़ पर मोहर लग गई है। क्या फवाद चौधरी नैब के तर्जुमान है? चेयरमैन नैब वजाहत करें। फवाद चौधरी का बयान कि नवाज शरीफ साहब प्ली बारगेन कर लें नैब के साथ तो वो बाहर चले जाएंगे। क्या फवाद चौधरी साहब नैब के तर्जुमान हैं? और अगर हैं तो नैब के चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। नौकरों ने मुझे पकड़ा, उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था। और लाहौर में शौहर का बीवी पर मुबैना तशद्दुद, बाल काट डाले। शौहर ने दोस्तों के सामने रक्स से इनकार पर तशद्दुद किया। खातून का इल्ज़ाम, थाना कहना में मुकदमा दर्ज। शौहर गिरफ्तार। IG पंजाब का नोटिस, DIG को खुद तफ्तीश करने का हुक्म। नैब जो है वो नियाजी साहब का बगल बच्चा बना हुआ है। इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है। ये आपके हाथ बनाए हुए जो हैं इनसे काम नहीं चलता। ये मुशर्रफ का बनाया हुआ इदारा है जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। जो नैब कर रहा है मुल्क के अंदर वो पूरे पाकिस्तान के सामने एक काला कानून है, उसको खत्म होना चाहिए। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। नैब को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। नैब को किसी की पगड़ी उछालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये कानून का मजाक कितनी देर चलेगा? नैब का कानून काला कानून। नैब और इसमें मौजूद ऐब मुसलसल सियासतदान इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते रहे हैं, खदशात का भी इज़हार करते रहे हैं, कर रहे हैं। नैब के किरदार और उसके तरीक़ाकार ही नहीं, मुक़द्दमात और इख्तियारात पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, जा रहे हैं।
آخرکار سپریم کورٹ نے نیب کی گرفتاری کے اختیار کے قانون کی تشریح کی ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ نیب کو گرفتاری کے لیے پیشگی اطلاع دینا لازمی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھوس شواہد ہوں تو نیب کو ملزم گرفتار کرنے کا مکمل اختیار ہے. عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ توقع ہے نیب گرفتاری کے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرے گا. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو گرفتاری سے پہلے آگاہ کرنے کا پابند کیا تھا. نیب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. موجودہ حالات میں نیب کو لے کر سپریم کورٹ کا یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے. آج ہی گرفتاری کے خدشے کے باعث سابق صدر آصف علی زرداری نے 4 نیب انکوائریوں میں 4 الگ الگ ضمانتوں کی درخواستیں جمع کروائی ہیں. آصف علی زرداری کا موقف ہے کہ نیب نے بدنیتی سے سیاسی انتقام کے لیے طلب کیا ہے. تفتیش اور ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت منظور کی جائے. اکیلے آصف علی زرداری نہیں ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، مسلم لیگ اوقاف کے رہنما، یہ تمام لوگ بھی نیب کے رڈار میں ہیں. اور اس عدالتی حکم کے بعد اب گرفتاری کی تلوار کئی اہم شخصیات ہیں کہ جن کے سروں پر لٹک رہی ہے. نیب کو لے کر خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں. بار بار بات ہوتی رہتی ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اس کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. اب جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بڑا اہم اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر نیب کے پاس ٹھوس شواہد لے کر کسی بھی کو لے کر ٹھوس شواہد موجود ہیں تو اس پر نیب بغیر کسی پیشگی اطلاع کی کارروائی کر سکتا ہے. تو اب اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں اور اس کا اختیار اب جب کہ تشریح ہو گئی ہے اب کیا موقف آ سکتا ہے، کیسے اس قانون پر عمل درآمد ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے راجہ عامر عباس صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. نیب کو گرفتاری کے لیے پیشگی اطلاع دینا لازمی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اس حکم سے اب نیب کا اختیار واضح ہو کر رہ گیا. سیکشن 24 ہے، اس میں پہلے بھی چیئرمین نیب کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو جب بھی وہ سمجھے کہ ایویڈنس اکٹھا ہو گیا ہے اریسٹ کر سکتا تھا. لیکن پھر نے ایک حکم دے دیا کہ نہیں آپ دیں. تو اس کو جب نیب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو انہوں نے کہا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کچھ ٹھوس شواہد آ جائیں گے تو چیئرمین نیب کو یا نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پہلے پیشگی اطلاع دے دیں کسی کو کہ یا انویٹیشن کارڈ بھیج دیں کہ آ رہے ہیں فلانی تاریخ کو آپ کو اریسٹ کرنے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اریسٹ کا پرپز ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے علم کے بغیر اریسٹ کیا جائے اور اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ بتا دیے جائے اریسٹ کرتے وقت، اور اس سے اگر برآمدگی کرانی ہے، انفارمیشن لینی ہے تاکہ وہ پہلے سے تیاری نہ کر سکے، ٹیوٹر نہ ہو جائے کہ سب کچھ سیکھ کے بیٹھا ہو. تو یہ وہ وجوہات ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے. لیکن جو اس میں ایشو آتا ہے کرن وہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کو یہ اختیار تو حاصل ہے کسی بھی شخص کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے کیس میں ایک شخص کو تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن شاید اس سے مضبوط کوئی دوسرا کیس ہو اس میں اریسٹ نہیں ہوتا. کئیوں کیسوں میں ہم نے دیکھا کہ ریفرنس بھی داخل ہو جاتے ہیں، اریسٹ نہیں ہوتے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی شخص جائے تو اس چیز کو چیلنج کیا جائے. اچھا عامر صاحب، عدالتی حکم مقدمات کی تحقیقات میں نیب کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ کیا جو رکاوٹیں آتی رہی ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ کر بھی رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں کچھ اور دیکھا جاتا ہے، کچھ کیسز میں کچھ اور موقف بھی اور پیرن بھی دیکھا جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا ہو گئی ہیں؟ دیکھیے رکاوٹیں تو اصل میں رکاوٹیں ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی. اصل میں رکاوٹیں ہیں کہ جناب آپ کسی پریشر میں آ کے کیسز بنا رہے ہیں. اصل میں رکاوٹیں ہیں کہ جی آپ کیس کو بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ تفتیش نہیں کر پاتے. بہت سینئر سیاستدانوں کے بیوروکریٹس کو آپ پہلے دن تو ان کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، اس کے بعد نظر آتا ہے کیسز میں وہ جان نہیں ہے، وہ ایویڈنس اکٹھا نہیں ہو سکا، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کیسز کلیپس کر جاتے ہیں، بلڈ نہیں ہو سکتے. تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک تو نیب میں ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ نیب میں پروفیشنل لوگوں کی اور انویسٹیگیٹرز کی اور پروسیکیوٹرز کی ضرورت ہے. تب جا کے یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور نیب کا جو ادارہ ہے وہ صحیح طور پہ اپنا کام کر پائے گا. اب راجہ عامر عباس صاحب، بہت ساری جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نیب نے گرفتاری بھی کر لی،
میڈیا کو بھی اطلاع دے دی کہ ایسے ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نکلے ہیں, اتنی غیر ملکی کرنسی نکلی, اور اس کے 2 دن کے بعد اس خبر کو بھی غائب کر دیا گیا, ان شخصیات کو بھی غائب کر دیا گیا. پتہ چلا کہ ان کا تو کاروبار تھا, اس طرح کے کام ہوتے تھے. تو بہت سارے ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جہاں پر نیب کا ہوم ورک بھی پورا نہیں ہوتا, ثبوت بھی ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, میڈیا پر بھی وہ خبر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اپنے اختیارات کا غلط استعمال تو بہرحال کیا جاتا ہے نیب کی جانب سے بھی. دیکھیے بہت سارے کیسز کو چھوڑنے, اتنا بڑا کیس ہے کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کے صدر شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے, انہیں اریسٹ کیا گیا. نیب نے بہت کہا جی ان کے خلاف یہ مل گیا ہے, وہ مل گیا ہے, 56 کمپنیوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. لیکن جب ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت لگتی ہے اور ہائی کورٹ جب دیکھتا ہے تو نیب وہاں پہ ان کے خلاف ٹھوس شاہد دینے میں ناکام ہو جاتی ہے. عدالت مجبور ہوتی ہے کہ ان کو ضمانت دے دے, اور عدالت پھر آبزرویشن بھی دیتی ہے کہ جی یہ نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہ آ جائے. اب نیب اگر کسی کو ایسے ہی اریسٹ کرے گا اور ٹھوس شواہد نہ, تو پھر دوبارہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ ٹھوس شواہد پہ اریسٹ کرنا ہے, اور یہ تو بغیر شواہد اکٹھے کیے ہی اریسٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ پھر نیب کی سرزنش ہو سکتی ہے, ممکن ہے نیب کی سرزنش ہو سکتی ہے. یہ ممکنات میں آپ بتا رہے ہیں. اب یہ کہیے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے, توقع ہے کہ نیب اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے یا نہیں کرے گا. کیا سیاستدان اس بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں؟ نیب کو لے کر ویسے ہی بڑے خدشات بھی ہوتے ہیں, خطرات بھی ہوتے ہیں. دیکھیے سیاستدان خدشات کیوں اپنے ظاہر کرتے ہیں؟ سیاستدان تو اس قانون میں انہوں نے ترمیم لانی تھی. سیاستدانوں نے اس قانون میں جو زخم ہے وہ دور کرنے تھے. سیاستدانوں کا ہی پارلیمنٹ کا ہی کام تھا کہ اگر اس قوانین میں کچھ ایسے جھول ہیں جو لیکونز ہیں کہ جنہیں لیجسلیشن کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے, تو شکایات کرنے کی بجائے وہ اس پہ بل لے کے آتے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی پارلیمنٹ میں, اور اس کو چینج کرتے. صرف شکایات لے کے, اس کی وجہ یہ کہ کبھی ایک پارٹی دوسرے کے خلاف یوز کرتی رہی, دوسری آتی تھی وہ پہلے کے خلاف یوز کرتی رہی. تو یہ سارا قصور میں سمجھتا ہوں نیب کے قوانین میں جو کچھ چینجز نہیں آئی وہ سیاستدانوں کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے. اور انہی سیاستدانوں کی جو اب جن پر برا وقت آیا ہے تو وہ شکوے اور شکایتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ نیب سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن بدقسمتی سے عدلیہ ایسے فیصلوں سے غیر جمہوری اداروں اور طاقتوں کو اور مضبوط کرتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید میاں صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے, اور ان کہا ہے کہ سندھ میں علاج کی پیشکش کرتے ہیں. سن لیجئے پہلے یہ, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جارانہ انداز آپ نے اپنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا کوئی ڈیل کرنے یا ڈیل دینے کا کوئی پروگرام ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نواز شریف نے بھی کوئی ڈیل کی ہے کس چیز کے لیے؟ میں تو چاہ رہا ہوں اپنا نانا کی برسی کے لیے, یوم شہادت کے لیے 40ویں یوم شہادت گڑی خدا بخش کی 4 اپریل کو ہوگا, اور ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ ایئر اسپیس جو ہے وہ ہے. جب سے نیا حکومت بنا ہے تب سے ہمارا معیشت کا حال ہے. وزیر خزانہ خود کہتا ہے کہ ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی, تو پھر میرے جو تقریر ہے, اگر عوام پریشان ہے, اگر عوام درد میں ہے, تو وہ ریفلیکٹ ہوگی میرے تقریروں میں بھی. آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ کسی بھی گرفتاری سے پیش کی اطلاع دینے کا پابند نہیں ہے. لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ جو غیر جمہوری ادارے ہیں, طاقتوں ہیں, وہ اور مضبوط اس قسم کے فیصلے سے کرتے ہیں. اگر نیب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو فار ایگزامپل یہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرے گی, یہ پارلیمنٹ سوورینٹی کی وائلیشن ہوگا. اگر ہم
नैब को ये इजाज़त है कि सेनेट के कानून, सेनेट का लॉ का खिलाफ वर्जी करके किसी भी सेनेटर को पकड़े और चेयरमैन सेनेट को ना बताए। But I haven't seen any judgment, so I don't know which specifically you're referring to. जहाँ तक सियासी इंतकाम का सवाल है, ये तो इदारा बना सियासी इंतकाम के लिए पोलिटिकल इंजीनियरिंग की। मैंने जब मियाँ साहब से मिला था, मेरे दुखी मियाँ साहब को ज़रूरत थी कि आप सिंध में आकर इलाज करें, हमारा NIC भी इस्तेमाल करें, हमें मौका दें, हम अपना ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको सब दुआ करते हैं कि साहब सेहत बेहतर हो जाए, उसका इलाज हो जाए। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सफ़र है वो लाड़काना तक का जारी है। आज रात के ये लाड़काना तक पहुंचेंगे और जो अंदाज जाराना अपनाया हुआ है जिसकी वजह से इनका गला ज़रूर बैठ गया है। जी संजय साधवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आगाज़ से हम नैब के केसेस के हवाले से ही बात कर रहे थे। नैब ने जो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से लिया है, तो उस पर बात ये कर रहे थे कि एक हलचल ज़रूर मच जाएगी, नींदें ज़रूर उड़ जाएंगी। तो बिलावल भुट्टो की अभी जो उन्होंने बात की संजय साधवानी से, उनकी इस गुफ्तगू से यकीनन इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा जो उन्होंने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वैसे भी हुकूमती जो नुमाइंदेगान है, जो रहनुमा है, वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब केसेस पर एहतजाज के लिए बिलावल भुट्टो ये अपना काफिला लेकर रवा दवा हैं। बहरहाल बिलावल इसे कहते हैं कि ये अवामी राब्ता मुहिम है। इसके साथ साथ एक और पेशकश भी उनकी जानिब से की गई है नवाज शरीफ के इलाज को लेकर, और इससे पहले खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं, सिंध में इलाज करवाने की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन असलियतन नवाज शरीफ का इलाज होगा कहाँ पर, क्या उनकी सेहत को लेकर अब मामला चल रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बीमार नवाज शरीफ जमानत पर जेल से बाहर क्या आए, मुस्लिम लीग नून में नई रूह फूंक दी गई हो ऐसा लगता है। मरियम औरंगजेब साहिबा बड़े दिन बाद पुरजोश अंदाज में आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब्दीली सरकार पर खूब लफ्जी वार मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया। फवाद चौधरी का बयान कि नवाज शरीफ साहब प्ली बारगेन कर लें नैब के साथ तो वो बाहर चले जाएंगे। क्या फवाद चौधरी साहब नैब के तर्जुमान हैं? और अगर हैं तो नैब के चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उनको वैसे उनकी अपनी नौकरी खत्म होने वाली है और वो नवाज और शहबाज को गाली देकर और नवाज और शहबाज के खिलाफ बयानबाजी करके अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस फैसले से पहले तक हमने देखा था कि नवाज शरीफ की सेहत को लेकर हुकूमत पर मुसलसल तनकीद की जा रही थी और आज नून लीग ने अपनी तोपों का रुख मोड़ लिया है। मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ की सेहत को लेकर कुछ नहीं बोली, लेकिन नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने बताया कि नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज करवाने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ को कल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। डॉक्टर अदनान के मुताबिक नवाज शरीफ के गुर्दों और दिल का इलाज एक साथ होगा। तिब्बी मुआयने के बाद पता चलेगा कि 6 हफ्ते में इलाज होना मुमकिन है भी या नहीं। इस पर बात करने के लिए समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उज़्मा बुखारी साहिबा भी साथ मौजूद होंगी बात करने के लिए। आरिफ, पहले आप बताइए, क्या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक तिब्बी सहूलतें तमाम मौजूद हैं जिनकी नून लीग को तलाश थी? जी, ये बात हमने भी डॉक्टर अदनान से की है कि जो सहूलियात की वो बात कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि ये सहूलियात बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो क्या शरीफ मेडिकल सिटी में मौजूद है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं और जो डॉक्टर, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिन्होंने ट्रीट करना है वो भी उनके पास मौजूद है। अगर नहीं भी होंगे तो पाकिस्तान से किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल से भी मंगवाए जा सकते हैं। तो ये एक पैनल डिसाइड होगा, जो मियाँ साहब का जो हार्ट का डिजीज है उसे चेक करेंगे और जो उन्हें गुर्दों की बीमारी है उसे चेक करेंगे। ये दोनों बीमारियां एक साथ इनका इलाज किया जाएगा। आज मियाँ साहब का आज भी उन्होंने ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट आज भी डॉक्टर अदनान ने किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो आज उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, शुगर लेवल भी नॉर्मल था, लेकिन उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। तो ये अब कल फर्स्ट टाइम जो है मियाँ साहब को शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर सहूलियात हैं
وہ ان کے مطابق وہ پوری ہیں جو میاں صاحب کو ریکوائرڈ ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر لارنس سے بھی مشاورت کی جائے گی اس سلسلے میں. جو اب ریکمینڈ کیا ہے یہ میاں صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے پھر ریکمینڈ کیا گیا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ شریف میڈیکل سٹی ہی سب سے بہتر ہے. البتہ اس میں جو ایک بلاول کی طرف سے ایک آپشن دی گئی. عظمی بخاری صاحبہ, نواز شریف کے بچ کے حوالے سے اب مسلم لیگ نون مطمئن ہے, انتخاب کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ کہاں پر علاج کروانا ہے. پی آئی سی کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی مسلسل کے پی آئی سی نہیں لے کے گئے, تو اس آپشن کے بارے میں نہیں سوچا نون لیگ نے؟ عظمی بخاری صاحبہ ساتھ موجود ہوں. نواز شریف کی صحت کو لے کر, ان کے علاج کو لے کر بات کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے جب تک نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کی صحت کو لے کر بارہا یہ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ سیاست کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی نواز شریف کی صحت کو لے کے. اب جبکہ 6 ہفتوں کا ریلیف ملا ہے, مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کا خاندان کیا سوچ رہا ہے ان کی ہیلتھ کو لے کر؟ شریف میڈیکل کمپلیکس کا انتخاب ابھی کیا گیا ہے, اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ساتھ موجود ہیں عظمی بخاری صاحبہ. عظمی بخاری صاحبہ, نواز شریف کے علاج کے لیے اسپتال کا انتخاب کر لیا ہے, مسلم لیگ نون مطمئن ہے, آپ مطمئن ہیں؟ جی شکریہ کرن. دیکھیے, میری اور کسی اور کے مطمئن ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی فیملی مطمئن ہے یا نہیں, اور پھر میاں صاحب خود جو ہیں وہ ان کو علاج جو ہے وہ سرٹن سرکمسٹانسز کے اندر ہوتا ہے. ان کے جس طرح سے علاج حکومت پنجاب کروا رہی تھی یا کروانے کی جو انہوں نے ٹھانی تھی, اس کے اندر علاج یقیناً نہیں ہو سکتا تھا. اور ابھی تو ان کو شریف میڈیکل سٹی میں لے جانے کا جو ہے وہ صبح پروگرام ہے, وہاں جا کر ان کے ٹیسٹ ہوں گے, مختلف چیزیں جو ہے ان کی. جو کرن سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ چونکہ ان کی 2 دفعہ میجر سرجریز ہو چکی ہیں اور 8 ٹائمز ان کی سٹنٹ جو ہیں وہ ڈل چکے ہیں, تو اینجیوگرافی بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. اسی لیے کوئی بھی بورڈ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی بھی ڈاکٹر یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دوبارہ سے وہ اینجیوگرافی بھی ان کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں ہے. سو اس کے لیے اسپیسیفک کوئی ایک ٹرم ہے, کوئی الیکٹرولکس پتہ نہیں کیا, وہ کچھ ایسا ڈاکٹر جس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوں وہ کر سکتا ہے یہ, کیونکہ وہ ایک سرٹن ٹائپ کی پریکاشنری میئرز ہیں. پاکستان میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں عظمی بخاری صاحبہ؟ ایک میری اطلاع کے مطابق ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو اے ایف سی کے اندر جو ہماری فوج کا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ اویلیبل ہے, لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ بھی شاید اتنے کمپلیکس کیس کو شاید نہ دیکھنا چاہیں. سو ابھی یہ دیکھنا ہے, ابھی اس کے اوپر ڈاکٹرز جو ہے وہ کل ان کے ٹیسٹ کریں گے, تو اس کے بعد مزید آگے بات جو ہے وہ دیکھی جائے گی اور فیملی فیصلہ کرے گی الٹیمیٹلی کہ کون سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی اینجیوگرافی, بیکاز اینجیوگرافی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ اندر ہارٹ میں پرابلم کیا ہے. اور عظمی صاحبہ 6 ہفتوں میں علاج ممکن ہے؟ اب تک جو اطلاعات ملی ہیں یا اب تک جو ڈیسائیڈ ہوا ہے 6 ہفتوں میں علاج ہو پائے گا, یہ سب کچھ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا؟ یقیناً ٹیسٹ کے بعد. اور میں کرن چونکہ خود میرا کوئی بالکل میڈیکل کوئی ایکسپرٹیز ہے نہیں, تو میں تو اس کے اوپر یقیناً یا ڈاکٹرز کامنٹ کر پائیں گے یا فیملی کامنٹ کر پائے گی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دوسرا ملٹیپل پرابلمز ہیں ان کے, اور مجھے کل ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان کا گردوں کا پرابلم ہے, گردوں کی اگر پرابلم ہے تب بھی ہارٹ کے پیشنٹ کی اینجیوگرافی نہیں ہو سکتی, اور اس ٹائپ کی کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو بہت کمپلیکیشن ہے. عظمی بخاری صاحبہ, جو ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ نے بتایا جو ایک خاص اسپیسیفک ٹرم ہے جس کے ماہر ہیں وہ ڈاکٹر, اور انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا, تو ایسی بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو آپ لوگوں کو ملا ہے اس میں یہ بھی دیا گیا کہ آپ باہر سے ڈاکٹر بلوا سکتے ہیں, ایسے کوئی پلاننگ ہے؟ جی یہ آپشن بھی یقیناً, دیکھیے ہمیں ان کا علاج تو کروانا ہے ہر صورتحال میں. میاں صاحب کی زندگی ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تو اس کے لیے جو بھی آپشنز جو ہیں وہ بروکار لا سکتے ہوں گے. یقیناً فیملی تو اس کے اوپر دریغ نہیں کرے گی, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہوا کہ ان کے ڈاکٹرز کو یہاں آ کے وہ کر سکیں, تو یقیناً یہ بھی کوئی میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہو سکتی یا ناممکن ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عظمی بخاری صاحبہ آپ کا. میں آپ ساتھ موجود تھی, بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو لاہور سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے,
اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے, اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے. اس ملک میں غربت کو کم کرنے کی جو جہاد شروع کی ہے, یہ جہاد ہے. انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتا ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے آپ کا زندگی کا امتحان. ویلکم بیک ونس اگین. تبدیلی سرکار نے غربت مٹاؤ پروگرام احساس اور کفالت کا افتتاح کر دیا ہے. بیواؤں کو, یتیموں کو, بزرگوں کو, حاجہ سراؤں کی اور معذور افراد کی مالی امداد کی جائے گی. تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان, اور انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کا پروگرام الیکشن سلوگن نہیں تھا, غربت ختم کرنے کے لیے جہاد شروع کی ہے. غربت کو کم کرنے کی جو جہاد شروع کی ہے, یہ جہاد ہے. غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کم ہو جائے گی. ہمارا جو پروگرام ہے, پوری گورنمنٹ, پرائم منسٹر, گورنمنٹ, ڈفرنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں, یہ سارا کراس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کا پروگرام ریاست مدینہ کے اصولوں کی جانب پہلا قدم ہے. حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے نئی وزارت کا اعلان بھی کیا ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے بڑے اقدامات کرنے ہیں. یہ اقدامات کیا ہوں گے؟ غربت مٹاؤ پروگرام احساس اور کفالت کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار صاحب. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. غربت مٹاؤ پروگرام احساس اور اس کے بارے میں بتائیے گا, اس کے ثمرات عوام کو کب سے ملنا شروع ہوں گے؟ دیکھیے کرن, جیسے پرائم منسٹر نے بات کی ہے, ایک تو پاکستان کا جو ہمارا سوشل پروٹیکشن سسٹم ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت تھی, اور ہماری گورنمنٹ نے اس کا ایک پورا باقاعدہ ہوم ورک کیا, ایک ٹھیک ٹھاک کہنے کنسلٹیشن کی, اور اس کے بعد یہ جو احساس پروگرام ہے بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہی ہیں کفالت کی اور اس کی تحفظ کی, یہ مختلف منسٹریز میں یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ انشاءاللہ ہوگی. آلریڈی جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بیت المال اور زکوٰۃ اور عشر اور بسپ جیسے پروگرام چل رہے تھے ان کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے, جیسے بسپ میں انہوں نے ذکر کیا کہ کیش کا کانسیپٹ چل رہا تھا, اس کو ہم ایسے ٹرانسفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بنیادی مقصد جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کا پاکستان کا وہ غریب طبقہ جو کہ 25% آپ کی جو آبادی ہے وہ خطۂ غربت کی جو ہے وہ لکیر سے نیچے ہے, تو اس کو ہم نے کیسے پاورٹی ایلیویشن کرنی ہے, ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, اور پھر آگے جب پورا گریجویشن کا پروگرام ہے. جو اصل بات ہے وہ پرائم منسٹر نے بھی جیسے کہا ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے وہ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کا, اور یہی وجہ جس منسٹری کی انہوں نے بات کی ہے پاورٹی ایلیویشن کو لے کے, وہ منسٹری تو خود اس کے نیچے جو کہہ لیں ڈپارٹمنٹس ہوں گے بیس اور بیت المال اور یہ زکوٰۃ و عشر کے, اس کے علاوہ وہ پوری گورنمنٹ کے اندر کوآرڈینیشن کرے گی جہاں جہاں غربت کے خاتمے کے لیے پاورٹی ایلیویشن کے لیے پروگرام چل رہے ہوں گے, اور وہ میک شیور کریں گے کہ وہ امپلیمنٹیشن جو آج وزیر اعظم نے جن پروگرام کا ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کے پیریڈ میں اگلے 5 سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہو. عثمان ڈار صاحب, اس کا جو نام ہے احساس اور کفالت, یہ نام بڑا دل کو چھوتا ہوا سا نام ہے, اور یقیناً مقاصد بھی اس کے جو آپ بتا رہے ہیں وہ آگے کے لیے اچھے ہیں بہت زیادہ, لیکن اس کے ثمرات عوام کو ملنا کب سے شروع ہوں گے یہ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے. دیکھیں, پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے آپ کے دل میں احساس کا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر وہ احساس نہیں ہے تو آپ نہ کفالت کر سکتے ہیں نہ کسی کو تحفظ دے سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر کو کم از کم پرائم منسٹر عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے پہلے اس قوم کا کتنا احساس تھا وہ شوکت خانم منہ بول پر ثبوت ہے.
اور آج 3 شوکت خانم الحمدللہ پاکستان میں کھڑی ہیں. جہاں تک آپ دیکھیں امپلیمنٹیشن کی بات کریے، پہلی بات وہی جو وزیر اعظم نے کی ہے کہ ہماری انشاءاللہ تعالی نیت صاف ہے، کوشش پوری کریں گے، تمام وزراء کریں گے، جس منسٹری میں جتنا جس وزیر کا حصہ ہے پاکستان میں غربت ختم کرنے کا، اس میں وہ اپنا کردار ادا کرے گا. بنیادی چیز جو لیک کر رہی تھی وہ ایک آپ کی ول تھی، ایک پولیٹیکل ول تھی. ماضی میں دیکھیں بہت سارے پروگرامز چلے ہیں، اگر ہم ڈسپ کی بھی بات کریں تو وہ کیش اسٹائپنڈ دیا جا رہا تھا، لیکن اب کب تک اس قوم کو یا غربت ختم کرنے کے لیے کیش پہ لگا کے رکھیں گے؟ ان کو آپ نے ایسٹ ٹرانسفر کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے روزگار کی طرف لے کے جانا ہے، بزنس کی طرف لے کے جانا ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. تو یہ پورا پروگرام ہے جو آج ہم نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، بہت ساری چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں. عثمان ڈار صاحب آپ نے کہا کہ جس وزیر کی کیپیسٹی میں جتنا ہوگا وہ اس کے لیے کام کرے گا، لیکن عمران خان صاحب نے ایک نئی وزارت کا بھی اعلان کیا ہے. اس وزارت کا کردار کیا ہوگا اور کون ہوگا، یہ نام وغیرہ فائنل ہو گئے کیا؟ دیکھیں وزیر تو پرائم منسٹر دیکھیں گے کون ہوگا، لیکن جو اس وزارت کی جو سب سے زبردست بات ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بیس اور آپ کا بیت المال، زکوٰۃ اور عشر کے یہ جو محکمے ہیں وہ اس کے نیچے ہوں گے، تاکہ جو ایک شخص وزب سے کوئی بینیفٹ لے رہا ہے تو کہیں وہ بیت المال سے یا کوئی زکوٰۃ اور عشر سے تو بھی نہیں، ایک ٹائم پہ کہیں ملٹیپل اسٹائپنڈز کسی ایک شخص کو یا خاندان کو مل رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا ضروری تھا ایک ون ونڈو آپریشن کا ہونا، تاکہ جس کو مل رہا ہے اس کو بھی سہولت ہو اور ٹیکس پیئر کا پیسہ جو حکومت کا جا رہا ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کی ایگزیکیوشن پراپر ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، یہ منسٹری کا بننا، اور وہ تمام جو اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صرف فیصلے تک یا بات تک نہ رہے، اس پہ امپلیمنٹ بھی اتنا ہی زبردست ہونا چاہیے جتنا زبردست آج عمران خان صاحب کے وزیر اعظم صاحب کے الفاظ تھے. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، آپ ساتھ موجود تھے. اور اب میں جس ٹاپک کی جانب بڑھنے والی ہوں، معاشرے کا ایک منفی کردار، خواتین اور ان پر ہونے والا تشدد، اس پر بات کرتے ہیں. میرے سارے بال اتار کٹر کا ڈھکن میرے سر پہ مارا اس نے، نوکروں نے مجھے پکڑا اور اس نے میرے بال سارے اتار کے جلائے. اتنا اس نے میرے اوپر ظلم کیے. معاشرہ آخر کس طرف جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے؟ کیوں ہم انسانیت کے دشمن بنتے جا رہے ہیں؟ کیوں آئے دن معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے؟ کیوں عورت چار دیواری میں اپنوں سے بھی محفوظ نہیں ہے؟ لاہور کے رہائشی اسما عزیز، جن کی تصویر میں آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھا رہی ہوں، کہ شوہر نے مبینہ طور پر یہ الزام ان کی جانب سے آیا، ان کے شوہر نے ان پر بے ایمانہ تشدد کیا ہے. خاتون نے الزام لگایا کہ ملزم نے دوستوں کے سامنے رقص کرنے کا کہا، خاتون نے انکار کیا، اس پر مارا پیٹا، سر مونڈ دیا. وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس لے کر خاتون کو مکمل قانونی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. کانا پولیس نے مقدمہ درج کر کے متاثرہ خاتون کے شوہر میاں فیصل اور اس کے ملازم راشد کو گرفتار کیا ہے. دونوں کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی. متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ خاوند پہلے بھی مار پیٹ کرتا رہا ہے. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے جہانگیر خان میرے ساتھ موجود ہیں، مقدمے کی میں تفصیل جانتی ہوں ان سے. جہانگیر ذرا بتائیے گا، مقدمہ درج ہو گیا ہے، اس حوالے سے شوہر سے کچھ پوچھ گچھ ہوئی ہے ابتدائی طور پر، اس کی جانب سے کیا موقف آیا؟ خاتون کا موقف تو ہم سب سے دیکھ رہے ہیں. کرن، یہ واقعہ جو ہے 24 تاریخ کا ہے، جس کے بعد پولیس نے خاتون کی درخواست موصول ہونے کے باوجود 26 تاریخ کو یعنی 2 دن بعد اس واقعے کا مقدمہ درج کیا ہے. اور اس خاتون کے الزامات اس مقدمے کے متن میں واضح ہیں کہ کس طرح سے اس کا کلیم ہے کہ اس کا شوہر جو ہے دوستوں کے سامنے رقص نہ کرنے پر اس پر تشدد کرتا رہا اور اس کے بال مونڈ دیے. پولیس نے اس دوران جو ہے ملزم کو گرفتار نہیں کیا، لیکن جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر چلی اس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آئی اور اب اس کے شوہر میاں فیصل کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا ملازم جو ہے راشد، اس کو گرفتار کیا گیا ہے. ان سے ریکوری کچھ کی گئی ہے جو کہ شیور وغیرہ ہے. تفتیش کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے حتمی طور پر کوئی بھی بیان جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا کہ ملزم نے اس واردات کا اعتراف کیا ہے یا نہیں کیا. اسے تفتیش جاری ہے کیونکہ اب یہ کیس جو ہے وہ کچھ ہائی پروفائل بن چکا ہے کسی حد تک، اور ابھی ملزم کو گرفتار کر کے اسے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اس واقعے کے بارے میں ابھی تک یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوئی آئی وٹنس نہیں اس خاتون کے علاوہ اور ان ملزمان کے علاوہ جو کہ اس مقدمے میں
نامزد ہیں. اس لیے ابھی حتمی طور پر کسی کو ملزم بھی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. تفتیش مکمل ہونے کے بعد اور ملزم کا بیان سامنے آنے کے بعد اس بات کا تعین کیا جا سکے گا کہ اس واقعے کے محرکات کیا تھے, کیوں یہ واقعہ پیش آیا, ملزم نے خاتون کے بال کیوں مونڈے, اور یہ واقعہ کیوں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جہانگیر. اسی دوران مجھے پروگرام میں عالیہ سارم صاحبہ جوائن کی ہیں, آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی. لیاقت صاحب بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسما عزیز جو کہ مظلوم ہے وہ بھی میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. تو اسما, سب سے پہلے آپ کی جانب آتی ہوں. افسوسناک واقعہ ہے یہ آپ کے ساتھ پیش آیا جس کا آپ اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا کیا واقعہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میرے شوہر مردوں کو گھر لے کے آتے تھے, پہلے بھی لاتے تھے, لیکن اتنا تشدد اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. 1 ہفتے سے اس کے سارے ملازم گھر آتے تھے اور وہ مارتا پیٹتا تھا. اس کے گواہ میرے سارے DHA کے گارڈ وغیرہ بھی ہیں. اب کی دفعہ تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے. اس نے چھری سے میرے کچھ اعضا کاٹنے کی, یہ چھری کے نشان تھے. اب تو 2 دن ہو گئے, تھانے والوں نے سنی نہیں. میرے کان کا پردہ پھاڑ دیا, آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے سارے بال اس کے ملازموں نے برہنہ مجھے کیا ہوا تھا. کپڑے اتار کے ملازم اس کے اوپر بیٹھے تھے اور اس نے میرے سارے بال اتارے. اسما, آپ نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ اب 2 دن تک میں کوشش کرتی رہی کہ کوئی میری آواز سنے, کوئی میری بات سنے, لیکن مجھے میں جہاں جا رہی تھی وہاں مجھے پیسے مانگے جا رہے تھے. کون پیسے مانگ رہا تھا آپ سے؟ جی, یہ کانا جو تھانہ ہے DH رہبر میں میری رہائش ہے, کانا تھانہ, وہاں پہ میں تھانے میں گئی ہوں. سارا دن وہاں میں بیٹھی رہی ہوں. وہ لوگ کچھ نہیں انہوں نے کیا, کوئی FIR نہیں انہوں نے کاٹی. انہوں نے کہا جی میڈیکل کروائیں گے تو 5,000 روپے لگے گا, آپ 5,000 دے دیں, ہم میڈیکل کروا دیتے ہیں. میرے پاس تو پیسے بھی نہیں, تو میرے اوپر تو چادر کسی نے آ کے ڈالی تھی, تو میں گھر سے پتہ نہیں کس طرح فرار ہوئی ہوں. تو میرے پاس میں کہاں سے لاتی 5,000. انہوں نے میرا کوئی میڈیکل نہیں کروایا. سرسری سا میڈیکل ہوا ہے وہ بھی انہوں نے غائب کر لیا. FIR بھی انہوں نے نہیں کاٹی. میں روتی ہوئی چیخے مارتی ہوئی تھانے سے باہر نکلی تھی. یہ تو میں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے, میڈیا کی مہربانی ہے بہت کہ آج میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں اور میری سنی گئی ہے. اسما, آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ پر تشدد کرتے رہے ہیں, مار پیٹ کا نشانہ آپ کو بناتے رہے ہیں. تو آپ جہاں رہتی ہیں, جس محلے میں آپ رہتی ہیں, کیونکہ شاید آپ کے والدین بھی حیات نہیں ہیں, تو جس محلے میں آپ رہتی ہیں وہاں پر آپ نے کبھی کسی کو بتانے کی کوشش کی, یا پھر اپنے شوہر کے ہی خاندان کو, ان کی فیملی کو کچھ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ میں نے 4-5 دفعہ 15 پہ کال کی ہے جب میری اس سے لڑائی ہوتی تھی. تو 15 والے یا یہ ڈالفن والے آتے تھے, لیکن اس کا ریفرنس اتنا زیادہ ہے, اس کی واقفیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہاتھ ملائے چائے چوئی پی کے چلے جاتے تھے کہ آپ کا میاں بیوی کا معاملہ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے, اس کی ماں کو بھی میں نے بڑی دفعہ بتایا, لیکن یہ اتنا کریکٹر لیس انسان ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس سے نہیں ملتے, کوئی بھی نہیں ملتا اس سے. آپ نے اپنے سسرال میں یعنی کہ اپنے ساس کو بتانے کی کوشش کی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ کس طرح کا کردار, کس طرح کا برتاؤ آپ کے ساتھ رہا ہے, تو گھر والوں کی جانب سے, ان کے گھر والوں کی جانب سے کیا جواب آتا رہا ہے؟ کبھی کسی نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی نہیں, ان کو پتہ ہے یہ ایسا ہے, وہ کوئی اس سے نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں یہ ہے, یہ ایسا, یہ انسان نہیں جانور ہے, کوئی بھی نہیں ملتا. نہ بہن ملتی ہے, نہ بہن ہوئی, نہ بھائی. جی میری پسند کی شادی تھی. تو اسما, آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یا عموماً جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں پر آپ کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا؟ ایکچولی آپ اس کا اگر شروع سے دیکھیں نا, وہ کریکٹر لیس انسان ہے شروع سے ہی. اس نے پہلے بھی کسی کو گولی ماری, وہ 6 مہینے یہاں بھی جیل کاٹ کے رہا ہے. ملیشیا گیا, اس کی میرے سے 3ری شادی ہے. اس ملیشیا گیا, وہاں اس نے اپنی بیوی کو چھری ماری تھی, 8 مہینے وہ وہاں پہ بھی جیل میں رہا. شادی سے پہلے یہ چیزیں پتہ تھیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے 3ری شادی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پتا تھا کہ میرے سے 2ری شادی کر رہے ہیں, اور یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا کریکٹر لیس انسان ہے یا اتنا سب کچھ اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اسما, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. عالیہ سارم صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. اس طرح کی آپ بہت ساری خواتین کو دیکھتی ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا بڑا منفی کردار ہے, اور شاید جب یہ اتنا زیادہ ہونے لگتا ہے کسی بھی سطح پر, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پھر خواتین مارچ اور اتنا زیادہ شدت کے ساتھ اس طرح کے خواتین مارچ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بتائیے گا یہ منفی معاشرے کا کردار کیوں ہے, کیسے جنم لے رہا ہے اور اتنا بڑھ رہا ہے؟
دیکھیں میں تو وہ عورت ہوں جو کہتی ہوں ہر حال میں گھر نبھاؤ اور میاں کے ساتھ رہو، وہ عورت ہوں. لیکن ایک جملہ ہمیشہ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے کہہ دیتی ہوں کہ وہ مرد جو تمہاری عزت نہیں کر سکتا، جیسے کہ اس کیس میں ہے کہ وہ دوستوں کو لاتا تھا، جو بھی سلسلہ تھا، اگر مرد اس قماش کا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے ساتھ ایک دن تو کیا ایک لمحہ نہیں گزارا جا سکتا. یا وہ مرد جو آپ کی جان لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آپ ایک لمحہ نہیں گزار سکتے. اس خاتون کے ساتھ یہ دونوں صورتیں موجود تھیں. تیسری بات جو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ لو میرج، وہ شادیاں جس میں ماں باپ کو شامل نہیں کیا جاتا، یہ نقصانات ہوتے ہیں. چوتھی بات، اس آدمی کی یہ دوسری شادی تھی جو ان کو پتا تھا، انہیں پتا تھا، اور اصل میں وہ تیسری شادی تھی. تو ہمارے معاشرے میں جو ایک رجحان ہو گیا ہے کہ عورت بہت آسانی سے مرد کو دوسری شادی یا تیسری شادی کے لیے مل جاتی ہے. اچھی بات ہے اگر کسی عورت کو ضرورت ہے یا معاشرے میں دوسری تیسری شادی ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس انداز میں کسی عورت کو پھنسا لینا کہ اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تیسری شادی ہے اور وہ جانتی نہیں ہے، پھر وہ لو میرج، اس قسم کے لفظ کو مطلب یہ جتنی بھی محبتیں ہیں ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور عورت کو ہم اس طرح نہیں گھر میں دھکیل سکتے کہ مرد کوئی بھی ظلم تمہارے ساتھ کرے جس میں پھر کہوں عزت اور زندگی پہ سوال آ جائے تو آپ اس مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. ان خاتون کے لیے بھی میں ایک بات کہوں، یہ آج اتنی بولڈ ہیں کہ ماشاءاللہ یہ میڈیا پر آئیں، اگر یہ اس پہلی دفعہ میں انکار کر آ جاتی تو میں سمجھتی ہوں آج بہت عزت سے اللہ تعالیٰ. اسما سے ہم پوچھیں گے کہ جب اس سے پہلے جب یہ واقعات ہوتے رہے، جب دوست احباب آتے رہے ان کے شوہر کے، تو پہلے انہوں نے کیوں کوشش نہیں کی کہ اپنی آواز اٹھائی جائے یا علیحدگی اختیار کی جائے یا پولیس کو بتایا جائے ایٹ لیسٹ؟ اس کے ساتھ ساتھ لیاقت صاحب آپ سے بھی میں پوچھوں گی کہ قانون کیا کہتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں کتنی سزائیں اب تک ہو چکی ہیں یا کتنی ضمانتیں اس پر ہو چکی ہیں، اس پر بات کروں گی، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے ساتھ سے آپ. ویلکم بیک ونس اگین. اسما عزیز کے کیس کو لے کر ہم بات کریں. ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب بھی اس وقت ساتھ موجود ہیں. لیاقت صاحب، اس طرح کے کیسز ہم کچھ عرصے کے بعد رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنی سزا ہوئی ہے؟ اگر میں صرف سندھ کی بات کروں تو یہاں پر کتنے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، کتنے میں سزائیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں کرن، واقعات بھی ہوتے ہیں، ایف آئی آریں بھی درج ہوتی ہیں، لیکن اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. اس کا افسوسناک ہے، یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا. یہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گی ایف آئی آر کٹے گی، میڈیا کے اوپر آئے گا، اس کا سٹیٹمنٹ ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر کمپرومائز ہو جائے گا. دیکھیں ایسے جو کیسز ہیں ان کو میرے خیال میں پراسیکیوشن کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، کمپلینٹ کو چاہیے، جب آپ کسی کو اتنی سیریس الزام لگاتے ہیں یا ایسا کوئی سیریس واقعہ ہوتا ہے، آپ اس کو کم سے کم منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ 2-4 دن تک آپ کو نظر آئے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دونوں پارٹیز. کتنی سزا ہوتی ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو شوہر کو کتنی میکسیمم کتنی سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ تو ایک کلیئر جو ہے نا وہ ایک ایکٹ ہوا ہے، اس کے اندر اس کے بال کاٹے گئے، اس کو جو ہے نا باقول اس کے ساتھ زیادتی کوشش کی گئی اور مار پیٹ کی گئی. اس کے میڈیکل آیا، میڈیکل کے مطابق اس میں سیکشن لگائی گئی. اب جو اکارڈنگ ٹو جو ہے نا ایف آئی آر کی سیکشن اس کے مطابق ٹرائل چلے گا تو اس کو سزا تو یقیناً ہوگی جو ہے نا. اور لیاقت صاحب، اور اگر کیونکہ ماضی میں ہم ایسے قصے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جس میں خواتین کی جانب سے الزام لگا دیا گیا ہو، اگر یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ خاتون غلط کہہ رہی ہیں تو پھر خاتون کے لیے کیا سزا ہوتی ہے قانون؟ دیکھیں یہاں پہ 2 دن پولیس نے تاخیر سے جو ہے نا ایف آئی آر درج کی ہے، اس کے بعد میڈیکل آیا ہے. اب پولیس اس کے اندر انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آیا جو الزامات اس نے لگائے ہیں خاتون نے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے. جب ملزم پکڑا جائے گا اس کی انٹروگیشن ہوگی، وہ اپنی انٹروگیشن کے اندر اپنے دفاع میں، اپنے موقف میں آگے کیا چیزیں لے کے آتا ہے، کیونکہ ابھی تو ون سائیڈڈ یہ بات ہو رہی ہے. جب پولیس کی انویسٹیگیشن سامنے آئے گی، کیس چلان ہوگا، کورٹ میں جائے گا، وہاں جا کے اس کا سچ جھوٹ کا جو ہے پتہ چلے گا. اسما، 4 سال آپ نے بتایا آپ کی شادی کو ہو گئے اور آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ شروع سے ہی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو پہلے آپ نے کبھی آواز اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پہلے آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اتنا بغیرت وہ پہلے نہیں تھا، اور پیار کی میری شادی تھی ہر دفعہ، اور کچھ عرصے بعد اس نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا کہ مارتا پیٹتا تھا. لیکن یہ جو اب بغیرتی ہو رہی ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. مارتا پیٹتا تھا، مارے برداشت کر لیتی تھی. 3-4 بار 15 پہ کال کیا، آپ کو میں بتا چکی ہوں، پولیس بھی آئی ہے. سوچا تھا کہ وہاں سے تھوڑا تحفظ مل جائے، لیکن میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ہر حال میں عورت سوچتی ہے کہ ہمارا گھر بس جائے.
میں نے ہر دفعہ یہی کوشش کی ہے کہ یہ سدھر جو آپ نے الزام لگایا، جو آپ نے بات کی ہے، دوست آئے سامنے، آپ سے مطالبہ کیا آپ کے شوہر نے، آپ نے انکار کیا، پھر اس کے بعد یہ مار پیٹ ہوئی، ملازم بھی شامل تھا اس مار پیٹ میں، تو یہ پہلی دفعہ کوئی مطالبہ ہوا تھا اس طرح کا، یہ اس سے پہلے بھی مطالبہ ہوتا رہا ہے؟ یہ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا ہے، یہ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا ہے. ہاں دوستوں کو وہ گھر لاتا تھا، لیکن اس نے مجھے ایز اے شو پیس رکھا ہوا تھا، سب کو دکھاتا تھا کہ میری یہ بڑی اچھی بیوی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس طرح نہیں کرتا تھا کہ سب کے سامنے ننگا کر دینا، ملازموں کے سامنے کپڑے اتار دینے. میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ سالم صاحبہ بھی، ان سے بھی میں بات کروں گی. عالیہ صاحبہ، یہ آپ دیکھ رہی ہیں، اب خاتون کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ سن رہی ہیں، جب اب ان کے شوہر کا اسٹیٹمنٹ آئے گا سامنے پھر اس کے بعد زیادہ معاملہ کلیئر ہوگا، لیکن اس وقت آپ کیا کہیں گے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ بہت تکلیف دہ جملے ہیں. ہم تو سنتے ہیں عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، سنتے کیا ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہاں جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں انتہائی تکلیف دہ ہیں. عورت مارچ کے حوالے سے میں اسی جگہ پر اسی سیٹ پہ اسی انداز میں بیٹھی تھی، اور وہ جملے وہ ہم نے پلے کارڈز جو ہم نے دیکھے تھے، اور میں بہت پریشان ہوئی تھی کہ ہم موزہ نہیں دیں گے، ہم کھانا نہیں پکائیں گے، اور یہ تو میں اچھے والے پلے کارڈز بتا رہی ہوں، اور بہت سارے الفاظ تھے جو میں نہیں کہہ سکتی. تو میں نے ایک اعلان کیا تھا یہیں کہ ہماری جیسی عورتیں، ہماری پاکستان کی مشرقی عورتیں، ہم کھانا تو کیا، ہم اپنے شوہروں پر جان دینا چاہتی ہیں، اور جان دینا جانتی ہیں اور دیتی رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کہوں گی، اگر اس بچی اسما نے جو یہ بات کہی ہے، کیونکہ انہی چیزوں کو ایشو بنا کر ہمارے یہاں کچھ این جی اوز، کچھ عورتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں جو ہمارے مردوں کے بالکل اگینسٹ چلی جاتی ہیں. تو میں وہاں یہ بات کہنا چاہوں گی اپنے مرد بھائیوں سے کہ بھائیوں، اپنے علاقے میں، محلے میں کسی بھی مرد کو اس حد تک تشدد نہ کرنے دیا کرو. کوئی مرد اپنی بیوی پر کہیں نہ کہیں ادا کیجیے تاکہ ہم اپنے گھروں کے یونٹس کو بچا سکے، ہم اپنے مردوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. آپ کہیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کیا سزا ہو آپ کے شوہر کو؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ آئندہ ہر آدمی عورت پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، اور عورت کے اوپر یہ ظلم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. میں تو چاہتی ہوں اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. میری تو پولیس والے نہیں سن رہے تھے، یہ تو میں میڈیا پہ آئی ہوں تو پولیس والوں نے سنی ہے. اب پتہ نہیں ہماری عدالتیں کیا انصاف کرتی ہیں، یہ تو اللہ جانے. بالکل، جیسے کہ آپ الزام لگا رہی ہیں تو آپ کے شوہر کے الزام کے مطابق آپ کے شوہر بھی قصوروار اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیس اہلکار بھی قصوروار ہیں کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی ہے، اپنی کمپلین کرنا چاہتی ہے، آپ نہیں سنتے ہیں. 2 دن بعد جب میڈیا پر یہ خبر آ جاتی ہے تب آپ FIR درج کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ نے